बहुत ही मुस्बत पैगाम दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने आने वाली नई नस्ल को। सुबह आपने देखा कि सारी में हमने ख़वातीन के इशू पे बात की थी, आज भी इफ्तार में वही मौजू है, वही टॉपिक है और नुमाइंदगी भी ख़वातीन ही कर रही हैं। आज हमारे पास कौन है? सबसे पहले हमारे पास प्रोफेसर शहनाज गाजी साहिबा हैं, डीन हैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ की कराची यूनिवर्सिटी में। आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, आप खैरियत से? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आज की हमारी दूसरी मेहमान सैयदा हैं, सैयदा सरवत ज़हरा। आप उस्ताद हैं जामिया कराची, इस्लामिक लर्निंग से आपका ताल्लुक है और बहुत ही शफीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक माशाल्लाह से। माशाल्लाह आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है, क्योंकि हमने सहर में भी इस पर बात की थी। आज मीर सज्जाद साहब ने ख़ास शफ़क़त की है, बच्चों पे भी एक ख़ास कलाम पढ़ दिया है और वो बच्चे भी किसके हैं। ये बच्चे जब ऐसे होते हैं तो माँ का क्या किरदार होता है? सबसे पहला सवाल ही हमारा ये है, आज के माशरे में ख़वातीन को वो किरदार मिल रहा है, वो हुकूक मिल रहे हैं, कहीं वो दब तो नहीं गई हैं? क्या आज भी जब बेटी पैदा होती है तो चेहरों पे थोड़ी सी खफ्तगी आ जाती है? सारी बातें तो आपने खुद ही कर ली। यानी कि जो हमारे माशरे में एक ट्रेंड है, मिला जुला है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे दोनों रवैये पाए जाते हैं। बिलाशुबा बेटे की पैदाइश से लोगों को खुशी मिलती है आज भी, लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे हमारी सोच बदल रही है, वैसे वैसे जैसे अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँगी तो ज़ाहिर है मेरे नज़दीक तो बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं माशाअल्लाह। बल्कि अगर ये बात की जाए कि कोई बेटी पर कोई ताना कसे, कोई आवाज़ है तो मतलब हम उसके लिए जैसे कहते हैं वो एक चील वाला किरदार होता है कि झपट कर दुश्मन को जो है वो नेस्तो नाबूद कर देना, वो वाला मामला होता है। लेकिन बहरहाल दोनों रवैये अभी भी हमारे माशरे में पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कमी ज़रूर आई है कि बेटियां, बल्कि अगर ये देखा जाए कि बेटियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, बेटियां ज़्यादा दिल खुश कर रही हैं बेटों की निस्बत। अच्छा। लेकिन बहरहाल मिला जुला तासुर है, बेटे अपना काम कर रहे हैं, बेटियां अपना कर रही हैं। लेकिन जब हम एक फ़िगर लेते हैं, डेमोग्राफिक फ़िगर लेते हैं, तो वहाँ पे हमें मालूम होता है कि आप देखिए हमारी कराची यूनिवर्सिटी में भी ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, जो इस बात को ज़ाहिर करती है कि बेटियाँ ज़्यादा इल्म हासिल कर रही हैं, हर मैदान में तरक्की कर रही हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आप देखिए कि ज़्यादा तादाद ख़वातीन ही की है जो मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ अदा कर रही हैं। तो जो आपने शुरू में बात की थी ना रवैयों की, तो बहरहाल मैं उसकी तायद ज़रूर करूँगी कि एक रवैया हमारे यहाँ है। अच्छा। आज भी जब हम किसी को खुशखबरी आती है बेटे की पैदाइश की, तो हम ज़्यादा खुश होते हैं बनिस्बत बेटी के। अच्छा। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद बेटियां ज़्यादा अहमियत की लायक हैं, लोग अहमियत दे रहे हैं। लेकिन इस बात से भी हम नज़र नहीं चुरा सकते कि आज भी बेटे जो हैं वो लोगों की नज़र में ज़्यादा अहम हुआ करते हैं। शायद उसका एक सबब फाइनेंशियल भी हो। अच्छा। हालांकि देखें अभी भी हमारे यहाँ बेटी की कमाई को अच्छा नहीं समझा जाता, उसको मतलब खर्च करना या खाना। लेकिन बहरहाल बेटियां फाइनेंशियल तो अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, माशरा और दीन, मजहब और हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, इनका कहीं क्लैश होता हुआ भी नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल अलहदा है अगर हम बात करें। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि जब आप ये बात कर रहे हैं, और बल्कि हम अक्सर फोरम्स पे और अक्सर गैदरिंग में ये बात किया करते हैं कि इस्लाम जो है वो औरत को क्या मुकाम देता है, तो फिर असल में दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक पिक्चर वो है जो हमें इस्लाम दिखाता है सही, और एक पिक्चर वो है जो मुआशरा पोर्ट्रे करता है सही। तो बहरहाल ये एक तजाद तो रहेगा सही। हम जब भी बात करेंगे हम मुआशरे से हटकर बात नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि क्योंकि कुरान में आप ये देखिए इस बात का तस्करा मौजूद है कि जब इन्हें बेटियों की पैदाइश की खबर दी जाती है तो इनके चेहरे से आ पड़ जाते हैं। ऐसा ही है। तो ये एक फैक्ट अपनी जगह मौजूद है। हाँ, हम ये कह सकते हैं इसमें कमी ज़रूर आई है, इल्म की ज़्यादती की वजह से कह सकते हैं कि जो हमारा एक तबका है। देखें असल में मसला ये कि सिर्फ मैं एक अपने तबके को यहाँ पे पोर्ट्रे करने के लिए तो नहीं बैठी हूँ। हमारे नज़र में वो लोग भी हैं, जैसे घर में काम करने वाली कुछ ख़वातीन हैं, तो वो हमेशा बददिली से ही कहती हैं कि जी मेरी इतनी बेटियाँ हैं। वो कभी भी ये नहीं कहती कि अल्लाह का शुक्र है। जबकि अगर हमारे तबके से पूछा जाए तो हम
अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेटियां भी तबकात में क्यों डिवाइडेड है, इस पे भी बात होगी। मिजाज को बदलने की ज़रूरत है, रुझान को बदलने की ज़रूरत है। अब तक मेरी कानों में, मेरी समातों में वो ज़ौक़, वो जायका जो मीर सज्जाद साहब ने दोबाला किया वो मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, इल्तमास करूँगा, सिपासगुज़ार हूँ, मेरे साथ आके बैठ जाएँ, मुझे बड़ी खुशी नसीब होगी इंशाल्लाह। और साथ साथ हम कलाम भी सुनते रहेंगे। आपको भी यकीनन बहुत पसंद आया होगा। मीर सज्जाद एक बहुत बड़ा नाम है, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं, और ये इरफ़ान रमज़ान की यकीन मानिए कि खुशी का आलम है, फ़ख्र और असासा और हमारा सब कुछ है कि हमारे साथ एक बड़ा सनाखा तशरीफ़ रखता है। मीर सज्जाद साहब, आपको भी मुकम्मल इख्तियार है कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं। सुबह रेहान भाई बैठे थे तो हमने उनको भी एक चस्का दिया होस्टिंग का, और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने इस फ़राइज़ को अंजाम दिया। बात चली है ख़वातीन। अब यकीनन जब ख़वातीन की बात होती तो मर्दों को उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। आपने बहुत अच्छी बात की, माशरा और दीन, इनमें थोड़ा सा इख्तलाफ कहीं हो जाए तो बंदा क्या करे, ये भी मैंने आपसे सवाल पूछना है। उसके बाद फिर कुरान की उस आयत से इस्तेदलाल करते हैं लोग कि अर्रिजालु क़वामून अलन निसा, मर्दों को तो फ़ौक़ियत हासिल होती हुई नज़र आ रही है, तो फिर वहाँ औरत कैसे बराबर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो माशरे की और रवैयों की बात की ना, तो देखें इस्लाम से पहले को अगर हम देखें ज़माने जाहिलियत को, वहाँ जो औरत की हैसियत थी सब अब से वाकिफ़ हैं। ज़रा अब इतना टाइम नहीं कि हम उसकी तरफ जाएँ। आज जो ये कैफियत नज़र आ रही है वो उसी ज़माने जाहिलियत के कुछ असरात लोगों में नज़र आते हैं कि जिसकी बिना पर, उस असरात की बिना पर वो बेटे की पैदाइश पर तो गुलाब जामुन बांटते हैं और बेटी की पैदाइश पर लड्डू बांट रहे होते हैं कि शायद इतनी खुशी का इजहार ना कर रहे हो, जबकि अल्लाह ने बेटा और बेटी दोनों को बराबर करार दिया है और जो हक़ मर्द को दिया है वही औरत को भी दिया है। जहाँ तक आपने बात की सूरह निसा की आयत नंबर 34, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के सरपरस्त हैं। सही। फिर अल्लाह ने इसको आगे बयान भी किया है, बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, कि अल्लाह ने जो फजीलत दी है बाज़ को बाज़ पर। सही। व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और उस अम्वाल की वजह से कि जो खर्च करते हैं अपनी औरतों पर। यानी अल्लाह ने, देखिए कोई भी अगर दो अफराद एक घर में रह रहे हैं या एक ख़ानदान एक घर में रह रहा है तो कोई एक सरपरस्त होगा उसका लाजमी तौर पर। तो अल्लाह ने मर्द को घर का सरपरस्त बनाया है, क्योंकि औरत के ज़िम्मे ज़ाहिर बच्चा की पैदाइश के बाद बच्चे की तरबियत बहुत सारे काम होते हैं, तो तमाम उमूर को औरत अंजाम नहीं दे सकती। इसलिए अल्लाह ने मर्द को सरपरस्त बनाया है ताकि वो सरपरस्त बनकर अपनी बीवी बच्चों को एक हिफाजत का माहौल फराहम कर सके, एक हिसार फराहम कर सके। बल्कि बाज़ जगह पर तो ये भी कहा जाता है कि जैसे मर्द औरतों के चौकीदार हैं, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी निगहबानी करने वाले, हिफाजत करने वाले, सरपरस्त। इस मायने में ये नहीं कि अल्लाह ने उनको कोई बरतरी इनायत की है। अगर बरतरी की बात हम देखते हैं तो बरतरी सिर्फ वहाँ पर नज़र आती है जहाँ परवरदिगार आलम कह रहा है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में से अल्लाह के नज़दीक गिरामी वो है जो बातक़वा है। अगर हम कुरान में ही देखें, कई मकामात पर अल्लाह ने औरत और मर्द को बराबर करार दिया है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो कोई भी अमल साले करे, मर्द हो या औरत, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी इनायत करेंगे। इस तरह की काफ़ी आयत हैं। ये आयत सिर्फ़ और सिर्फ मर्द की सरपरस्ती को एक ख़ानदान के सरपरस्त की हैसियत से, सरबराह की हैसियत से बयान कर रही है हमारे सामने। ठीक ठीक, ये यानी एक पहराया है, हम इसको जिस जावी से देखें बड़ा उसका ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा डॉक्टर शहनाज साहबा, मर्द और ख़वातीन, ठीक है, ये तो माशरे का हिस्सा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के ऊपर माशरा मबनी हो या सिर्फ मर्द हज़रात पे मबनी हो, दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। मगर वो कौन से अवामिल हैं ख़ास तौर से इस्लाम में, क्या हम दूसरों को बताएंगे कि हमारे यहाँ इस्लाम ने कितनी इजाज़त दी है ख़वातीन को? क्योंकि आज ख़वातीन निकल कर आती हैं, कहती हैं हमारे पास इजाज़त नहीं है तो हम इजाज़त ले रहे हैं। इस्लाम कहाँ कहाँ इजाज़त दे रहा है? शादी के बाद खुला का भी इख्तियार दे रहा है, हक़ महर का भी इख्तियार दे रहा है, शौहर के इंतखाब का भी इजाज़त दे रहा है। तो फिर हम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने उस जुमले को दोबारा दोहराऊँगी। हम पढ़ते कुछ और हैं यानी कुरान में, और प्रैक्टिस हम कुछ और करते हैं। हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है। जब हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद होगा तो ये बिगाड़ इसी तरह से नज़र आएगा। जब तक हम अपनी सोच को कुरान के अहकामात से हमाहंग नहीं कर लेते, ये इस तरह के सवालात किए जाते रहेंगे, इस तरह की डिस्कशंस की जाती रहेंगी। एक बात। दूसरी बात जिसका तज़किरा भी आपने किया कुरान की आयत का, बिलाशुबा अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है। कव्वाम कामा यकूमों से मुबालगे का सीगा है। कव्वाम बहुत ज़्यादा खड़ा होने वाला। एक इन्होंने ये बात की चौकीदार की, बिलाशुबा देखें चौकीदार करता क्या है? गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। फिर आगे जो आयत का हिस्सा था वो फाइनेंशियली औरत को सपोर्ट करता है। सही। औरत को और क्या चाहिए? औरत को शेल्टर मिल गई, औरत फाइनेंशियली
مضبوط ہو گئی، عورت کو اور کیا چاہیے؟ عورت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی. ہاں پھر اس کے بعد ذمہ داریاں کہ کیا صرف مرد ہی قوام ہے، اس کے بعد عورت کا کیا رول ہے؟ تو کہا مرد کی ایبسنس میں اس کے مال کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرنے والی، یہ بہت خاص چیز ہے، اس کی عزت، یعنی یہ دیکھیں عورت کی عزت ہے لیکن کہا مرد کی عزت کی حفاظت کرنے والی، صحیح، ٹھیک ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، اس کی وہ جو نسل گھر میں پروان چڑھ رہی ہے، جسے معاشرے میں جا کر پھر سٹینڈ لینا ہے کہیں نہ کہیں، اس کی تربیت بہت اچھی کر رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ میں اگر راعی کہا گیا مرد کو تو راعیہ کہا گیا ہے عورت کو. پیرلل ہو گئے یہاں پہ دونوں. مرد کی ایبسنس میں اس کے اوپر تو بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ہم زیادہ اور کم کی بات نہیں کریں گے. مرد فیس کر رہا ہے وہ تمام ہرڈلز، وہ تمام آبسٹیکلز، وہ تمام پریشانیاں جو اسے باہر معاشرے میں کھڑے رہنے کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے اسے مضبوط بھی بنایا، فزیکلی بھی مضبوط بنایا، ایموشنلی بھی مضبوط بنایا. عورت کو چونکہ بچوں کو سمیٹ کر رکھنا ہے، اسی لیے اسے تھوڑا سا ملائم بنایا، اس کے جذبات کو تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے مرد کی نسبت کمزور بنایا، کیونکہ اگر وہ اس ہمدردی کو، اس چیز کو محسوس نہیں کر پائے گی. مرد کی نسبت جذبات کو کمزور بنایا، زیادہ دے دی جذبات. اسے جو ہے نا چونکہ اس نے باہر فیس کرنا ہے مشکلات کو. دیکھیں یہ سب اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی جسے کہنا چاہیے آپ اگر بحیثیت مرد کہیں جی میرا اس میں بہت بڑا کمال ہے، نہیں ہے. بے شک سارا کمال اس کا ہے. وجہ ساری ہے، اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، ہمیشہ دی جاتی ہے. ایک سائیکل کے دونوں پہیے اگر آگے لگا دیے جائیں تو سائیکل نہیں چلے گی، دونوں پیچھے لگا دیے جائیں تو نہیں چلے گی، وہ تب بھی نہیں، جب تک کہ دونوں اپنے اپنے مقام پہ نہ ہوں. لہٰذا مرد اور عورت، اللہ تعالیٰ نے چاہے مرد کو فزیکلی مضبوط بنایا ہو، چاہے عورت کو ایموشنلی ویک بنایا ہو، دونوں باتیں اپنی جگہ، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ توازن رکھنا. صحیح. ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام برادر اویس، کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر یحییٰ، ہمیشہ ہم آپ کی کال کے اب تو منتظر ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ کیا سوال؟ جی اللہ کا شکر ہے. میری بہن، دونوں بہنوں کو سلام، اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کہی ہے اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا بیسیکلی ہمارے یہاں حقوق کی جب بات ہوتی ہے نا تو ہم حقوق پہ جب پھر چاہتے ہیں تو پھر ہم ویسٹ کو طرف دیکھنے لگتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھا جائے عورتوں کے حقوق جب زمانہ جاہلیت کے بعد سب سے پہلے ہمارے اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، جو وراثت میں بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں. میرا سوال میری بہن سے یہ، کیونکہ آج کل ایک دور چلا ہوا ہے ایک لبرلزم کا. بات یہ کہ ڈیفائن کر دیا اللہ تعالیٰ نے رول، وہ اللہ پاک کی طرف سے آپ نے خود کہا ہے کہ مرد کو مرد کی ذمہ داری دیا، عورت کو عورت کی ذمہ داریاں. ویسٹ میں تو عورت کو کمانا بھی پڑتا ہے، یہاں تو مرد لا کے عورت کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور اس کو گھر میں بیٹھ کے ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، انٹلنیس کہ وہ زیادتی نہ کرے. میرا سوال یہ، جو آج کل کے دور میں عورتوں کے ایک سلوگن ہے جو ایک بیجا آزادی اور ایک جس قسم کی آزادی وہ مانگ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے عورت معاشرے میں بھی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آزادیاں جو عورتیں مانگ رہی ہیں یا اسلام کے مطابق ہیں؟ کیا یہ ان کو فالو کرنا چاہیے، یا پھر آپ کوئی ایسی بات بتائیں گی جس سے معاشرے میں بغاوت کا عنصر نہ ہو اور مرد بالکل باقاعدہ طور پہ اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو پورے حقوق دیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے صاحبہ صاحبہ، اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ بے شک اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، لیکن یہ تمام کی تمام آزادی خدائی حدود کے دائرے میں ہونی چاہیے. یعنی اس میں خدائی حدود سے تجاوز کہیں پر بھی نہیں ہونے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کو یہ کہا گیا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو آزادی نسواں کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے وہ مغرب کی آواز پہ بلند کیا جا رہا ہے، اور ہماری مسلمان عورت اس کو اپنے لیے اہمیت دیتے ہوئے اور اس کو اپنے لیے شاید کامیابی کا زینہ سمجھتے ہوئے اس آواز پر لبیک کریے، جبکہ خود اسلام نے عورت کو ہر طرح کا حق، ہر طرح کی آزادی دی ہے. اگر عورت تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتی ہے، اگر عورت کسی بھی شعبے میں کام کرنا چاہے تو آگے جا سکتی ہے. عورت شوہر کا انتخاب کرنا چاہے تو اسلام نے اس کو آزادی دی ہے. عورت اگر جاب کرنا چاہے، عورت اپنے لیے اگر طلاق لینا چاہے تو اس کا حق بھی اللہ نے اس کو دیا ہے. مہر کا حق بھی عورت کے پاس موجود ہے، ہر طرح کا حق عورت کے پاس موجود ہے. اصل میں یہ مغرب جو ہے وہ عورت کو اسلام کے صحیح راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ نعرہ بلند کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ 8 مارچ کو جو خواتین نے عورتوں کی آزادی کے نام پر جو فساد برپا کیا، جس کو ہم کہا جائیں گے عورت کو رسوا کیا، عورت کی یعنی عزت کو داغدار کیا. عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. عورت جتنے زیادہ چھپی ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں آزادی کا نعرہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ عورت جتنی زیادہ برہنہ ہوگی وہ اتنی آزاد ہے.
ہمارے معاشرے میں یہ تصور لڑکیوں کو، خواتین کو یہ تصور دیا جا رہا ہے، اور لڑکیاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ شعور اور وہ تعلیم نہیں رکھتی ہیں، تو لہٰذا وہ سوچتی ہے کہ ہاں یہی چیز ہے کہ جو ہمیں عزت تک، جو ہمیں مقام تک لے کے جا رہی ہے، یا جو ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر رہی ہے. جبکہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام خود ہمارے لیے، عورت کے لیے تمام چیزوں کی، ہر طرح کی آزادی کو، ہر طرح کے حق کو قرار دیتا ہے. کوئی ایسا چیز، کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جو اسلام نے عورت کے لیے قرار اسلام نے تو نہ سارے دیا ہو. حقوق فراہم جی، کیے ہیں، اور بالکل. اس سے پہلے تو تصور ہی نہیں تھا اس بات کا. جی، بہت اچھی بالکل بات آپ نے ہاں. کی ہے. کہاں کہاں آپ کا اختیار نہیں ہے، ایسے ہی. کیا کیا آپ کا احترام ہے، اس کے باوجود کام آپ وہ کر رہی ہیں جس سے سب کو آسانی مل جائے. یقیناً آپ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، مگر ہمارے لیے ایک مثال بننے کے لیے درس دیا جا رہا ہے. جو جنت سے لباس منگا سکتی ہیں وہ چکی پیس کے آٹا جو ہے اس میں یہ سے. بہت بڑا ظرف ہے یقیناً، اور یہی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، ایک مشل ہے. بات ہو رہی تھی بیسٹ کی، آپ نے بیچ میں بات کی. بہت سے لوگ اس کو آئیڈیل بناتے ہیں. مجھے اس سے اعتراض نہیں، کوئی چیز اگر اچھی ہو تو اس کو آئیڈیل بنائیں، مگر شرط ہے کہ اچھی ہو. جب آپ کے پاس اچھی سے خوب اور خوب سے بہترین موجود ہے تو وہ آئیڈیل کیوں نہیں بن سکتا. کیا بات. اب نپولین کا ایک جملہ ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. آج اس سے پیاری کوئی ماں ہمیں مل سکتی ہے؟ امہات المومنین کی ہستی آپ کے سامنے، جناب فاطمہ الزہرا کی مثال آپ کے سامنے سلام اللہ علیہا. کیا آج بھی ان ماؤں کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچے، ہماری بچیاں اچھی نہیں ہو سکتی؟ سروت صاحبہ بالکل. ہمارے سامنے سب سے پہلے تو مادر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی موجود ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک بیٹی کی تربیت کی کہ وہ بیٹی اس معاشرے میں کہ جہاں بیٹی کو ننگو آڑ سمجھا جاتا تھا، اس کو ام ابیہا کا لقب ملا، یعنی اپنے باپ کی ماں کا لقب ملا. یقیناً یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تربیت کا اثر تھا. لیکن جو خاص فضیلت پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عنایت کی کہ ان کو سیدۃ النساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیا، اور انہوں نے اس کا عملی پیکر بن کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اگر ایک معاشرے میں ماں کے کردار کو دیکھیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی کردار ہمارے سامنے نظر نہیں آتا. ان کی اولاد وہ اولاد ہے کہ جس نے دین اسلام کی آبیاری کی ہے. آج اگر میں اور آپ یہاں بیٹھ کر امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، دین اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو یہ دین اسلام ہم سے پہنچا ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد کے ذریعے. اگر وہ کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ اور قربانی پیش نہ کرتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح جہاں ان کے فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، وہاں ان کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اپنی ماں کی تربیت کا جو عکس تھا، جو پرتو تھا، وہ کوفہ اور شام میں پیش کیا. آج بھی عورت اگر ان ہستیوں کو اپنے لیے معیار بنا لے، ان ہستیوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا، ہمارے یہاں کریکٹرز کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، اداکاروں کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جو مغربی شخصیات ہیں ان کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو یہ ہستیاں موجود ہیں آئیڈیل کے لیے کہ جن کے بڑھ کر، جن سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا. اگر ہم ان کو اپنے لیے آئیڈیل، اپنا نمونہ بنا لے، قرار دے لیں، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور وہ بہترین بچے جو انہوں نے دیے، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہم بھی اسی طرح معاشرے کو بہترین اولاد تحویل میں دے سکتے ہیں. ایک بہانہ جو ہم عام طور پر کر دیتے ہیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ٹھیک ہے، بے شک ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن یہ چیز کیا ہمیں اس چیز سے روکتی ہے کہ ہم ان کی پیروی نہ کریں؟ ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنیز فاطمہ تو کہلا سکتے ہیں نا، اپنے آپ کو کنیز زینب سلام اللہ علیہا تو کہلا سکتے ہیں، تاکہ ہمارا شمار ان کے کنیزوں میں ہی ہو سکے، کہ ہم ان کی کنیزی میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ جو معاشرے کی ترقی میں، اسلام کی ترویج میں ایک اہم کردار ادا کر سکے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر شناز صاحبہ، اب آج ایک عام آدمی جس کو دین سے شوق تو ہے، اشتیاق تو ہے، مگر فہم و ادراک میں دین سماتا ہی نہیں ہے، اس کے مشکل باتیں بہت نظر آتی ہیں اس کو، وہ یہ کیسے سمجھے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹی کی اہمیت کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں ذرا سا اس پہ آپ تبصرہ کریں. دیکھیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے، میں اصل میں خود بڑی کشمکش کا شکار ہوں. جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اسلام ہمیں کچھ سکھاتا ہے، کرتے ہم کچھ ہیں. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے، ابھی جیسے تذکرہ ہوا یہاں پہ اور آپ نے بھی شاید کیا، کہ رسول اللہ، سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن میں کیا کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی پوری زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے آپ کے لیے، ہدایت ہے، اسی سے ہم سارے سبق لیتے ہیں. تو آپ نے کیسا رویہ رکھا اپنی بیٹی کے لیے؟ آپ نے کیسا رویہ رکھا اپنی دودھ شریک بہن کے لیے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو آپ احترام میں کھڑے بھی ہوتے، اپنی چادر بھی بچھاتے. ماشاءاللہ.
یہ بہن کے ساتھ رویہ بتا دیا اور ان گیا کی کہ درخواست اگر وہ ریکویسٹ اور بہن کرتی بھی تھی، کون سی ہے؟ دودھ شریک بہن ہے. یعنی اگر قیدیوں کو آزاد کرنے کی بات ہو رہی تو ان کے نام پہ یعنی اتنا احترام تو فی زمانہ ہمیں احترام تو نظر آتا ہے، اتنا احترام نظر نہیں آتا. کیا بات، احترام کا کمال ہے، عروج ہے. دوسری چیز جو ہے بیٹی کی بات کریں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ ان کی پیشانی چومتے، آپ ان کے لیے بھی چادر بچھاتے، اپنی نشست ان کے لیے جو ہے وہ خالی کر دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ پھر کہوں گی ہم بیٹیوں سے محبت کرتے تو ہیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے لیکن اتنی نہیں کی جاتی. لیکن ہمارے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے. اب آئیے دوسری سٹیج کی جانب، تربیت. چکی پیسنے کا تذکرہ ہوا. ہماری بچیاں تو کہتی ہیں کہ جی ہمارے تو ہاتھ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں تو نوکرانی چاہیے، آپ ماسی کیوں نہیں رکھتی، ہم افورڈ کر سکتے ہیں. یہ میں وہ جملے بتا رہی ہوں کہ جو بچے ہم سے کہتے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے. آ جائیے اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقاضا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اصحاب صفہ اس کے زیادہ مستحق ہیں. آپ نے اس بات سے ایگری بھی کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ چکی پیس رہی ہیں، آپ کے ہاتھ میں گٹھے پڑ رہے ہیں. آج کی کسی بھی بیٹی کے ہاتھ میں گٹھے دکھا دیجئے پڑے ہوئے، کسی بھی بہن کے ہاتھ میں. تو بات وہی ہے کہ ہم تضادات کا شکار ہیں. ہم دیکھتے تو ہیں، ہمیں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے، ہمیں سننے میں اچھا لگتا ہے. جب آپ بات کر رہے تھے تو میں جسے کہتے ہیں گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے انسان اپنا تجزیہ خود کر رہا ہوتا ہے. تو ایک جو جملہ آیا میرے ذہن میں وہ یہ آیا ہم اچھی مائیں نہیں ہیں. اچھا، ہم اچھی مائیں نہیں ہیں. صحیح. اگر ہم اچھی مائیں ہوتی تو نیپولین کا وہ والا قول بھی صادق آتا کہ جی تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. آج اچھی قوم کیوں نہیں ہے؟ آج اچھی قوم اس لیے نہیں کہ ہم اچھی مائیں نہیں ہیں. بحیثیت قوم اچھا پن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. ایک ہمارے پاس کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے. آپ کی آواز سن کے اچھا لگا. کیا سوال کہیں گے آج؟ بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ جو آپ کے مہمانان عزیز بیٹھے ہیں آپ کے دائیں جانب، جو انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب سنایا کلام، اور جو سرور زہرا زیدی بیٹھی ہیں. بس میرا تھوڑا سا ایک ذرا سی ایک یہ ہے کہ چونکہ تسبیح فاطمہ جو پوری مسلمان پڑھتے ہیں، جناب فاطمہ کو جناب پیغمبر نے بخشش کی تھی، اور وہ ہر وقت یعنی ہمیں سب سے بلند ترین جو سیرت جناب سیدہ ملتی ہے کہ آپ جب آئے مباہلہ میں آ رہی ہیں تو پروردگار عالم نے مخاطب بھی براہ راست مرکزی حیثیت انہیں دی ہے. آپ سے خطاب کو جناب رسالت مآب کو کہا کہ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بیٹے ہیں. تو یہ اگر سرور زہرا اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ جناب سیدہ کی جو کہ زندگی کا یہ تمام روشن پہلو ہیں وہ ہمارے لیے کتنے برتر ہیں کہ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہماری بچیوں کو یہ دیکھنا ہے. جب پیغمبر سروقت کھڑے ہو گئے اپنی بیٹی کے لیے حکم اللہ سے، وہی اللہ کے علاوہ وہ نہیں کرتے تھے، تو بیٹیوں کی تربیت تو جس ماں نے کی اس ماں کی بھی عظمت ہونی چاہیے، اور اس فاطمہ کو ہمیں ہمیشہ عقیدت اور احترام سے جناب سیدہ کو رکھنا چاہیے. ایسا ہی ہے. مجھے اپنی قوم پر اور اس معاشرے پہ کم سے کم اس حوالے سے بڑا مان ہے، ناز ہے کہ جب بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نام آتا ہے ہم سب احترام میں ڈوب جاتے ہیں، اور کوئی مسلک باقی نہیں رہتا، کوئی فرقہ باقی نہیں رہتا. سب ان کو اسی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کی ضرورت بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوا کی ضرورت تو ہر مریض کو ہوتی ہے. ہم سب مریض ہیں. یہ معاشرہ اگر مریض ہے تو جناب فاطمہ زہرا کا جو کردار ہے وہ ایک دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میڈیسن کے ذریعے ہم کتنی اصلاح کر سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے ذکر کیا کہ تعارف بھی آپ سے ہو رہا ہے، کھڑے بھی ہو رہے ہیں. آج آپ کی بات کو میں رد بھی دوں گا، اور ساتھ میں اس کو بھی ایڈ کیجیے گا کہ آج کا باپ بیٹی سے اتنی شفقت برتتا ہے، احترام میں کھڑا ہوتا ہے، تعارف کراتا ہے، سکھاتا ہے. کہہ چکی. اچھا، انہوں نے تذکرہ کر دیا جو کال آئی جن کی ان صاحب نے تسبیح فاطمہ پھر عنایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اب اس پر آ جاتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے. ٹھیک ہے، اگر غور کر لیا جائے سبحان اللہ کے کلمے پر تو آپ اپنے آپ کو خطاؤں سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. جب کہہ دیا جائے الحمدللہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوں گے. ایسا ہی ہے. ہم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ ضرور پڑھتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا، ہم نے شاید اس کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے، اس کے اور طریقے ہیں. ابھی پہلے تیسری بات کر لیں. اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ اسی میں شامل ہے نا تسبیح فاطمہ میں. اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں اگر اس کو جان کر کہ آپ کے اندر سے وہ کبر ختم ہو جائے، وہ فخر و غرور ختم ہو جائے، آپ کے اندر سے وہ خود پرستی ختم ہو جائے، تب تو اس کا اثر ہوگا. اگر آپ نے صرف اور صرف ایک روانی میں سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کے کلمات ادا کر دیے تو میرا خیال ہے کہ وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کا انجذاب نہ کریں، جذب نہ کریں اسے. کیونکہ علم وہی بہتر ہوتا ہے، وہی نافع ہوتا ہے جو ہم جسے جذب کریں، ادروائز وہ اپنے آپ کے اوپر سے گزر جاتا ہے. علم اور خبر میں فرق ہی یہی ہے. اسی طرح سے جب حضرت فاطمہ الزہرا کی بات ہو رہی ہے، ظاہر رول ماڈل ہیں، بیوی کی حیثیت سے دیکھ لیجئے. بات ہو رہی تھی تو وہی جملہ ذہن میں آ رہا تھا کہ کہیں میں پڑھ رہی تھی تو یہ تحریر کیا ہوا تھا، کہیں تحریر تھی کہ آپ نے ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش نہیں کی. بہت خاص بات. اچھا ایز اے بیوی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ شاید ہماری تو کوئی خواہش پوری ہی نہیں ہوئی، ہماری تو کوئی بات پوری ہی نہیں ہوئی. جی آپ سب کا ذکر کر رہی ہیں نا؟ سب کا ذکر کر رہی ہوں کہ مطلب ہمارا تو یہ انداز ہے. اور خاص طور پہ ایک جو جملہ ہے بہت مشہور کہ جی میں نے تمہارے ساتھ کاٹ لی اور کوئی نہ کاٹتا، میں نے تمہارے ساتھ گزار لی اور میں تھی جو گزار گئی. یہ ایک بڑا پاپولر جملہ ہے. تو جب ہم دہراتے رہیں گے ان واقعات کو، جیسے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور ذکر جس مکرم ہستی کا ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا مقصد یہ ہے جہاں بھی آواز پہنچ جائے، جو بھی اس چیز کو سمجھ جائے، ہم اپنی اصلاح کر لیں. میں اپنی اصلاح کر کے اگر اٹھ جاؤں یہاں سے اور وہ عادتیں چھوڑ دوں، وہ باتیں نہ کروں، وہ تانے نہ دوں جو ایک بیویوں کا خاصہ ہوتا ہے. کیونکہ اب تو دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جتنے تانے سن لیں بیویوں کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی خوش نہیں ہو سکتی. اور ایک وہ ہستی ہے جس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں کیونکہ ایک واقعہ تحریر تھا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ تھوڑا سا علیل تھیں، تو حضرت علی نے اصرار کیا کہ چلو بتا دو کیا لاؤں تمہارے لیے. تو اس ضمن میں یہ تحریر تھا کہ آپ نے پوری زندگی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن جب آپ کا اصرار بڑھا تو آپ نے کہا کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے ایک انار لے آئیے گا. جب آپ انار بھی لینے جا رہے ہیں تو کسی سے ادھار لے کر جا رہے ہیں. اچھا انار خریدتے ہیں، واپس آنے میں دیر ہوتی ہے تو سیدہ انتظار میں ذرا سا باہر کی طرف جھانکتی ہیں کہ کیا ہے، تو دیکھتی ہیں کہ آپ تو بیٹھ کر ایک کوئی مسکین شخص ہے اس کو ایک ایک انار کا دانہ کر کے کھلا رہے ہیں. تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس وقت تک آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری بھی ہوتی ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ آپ نے ایک تو اصرار کر کے پوچھا، پھر آپ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایک مسکین شخص مجھے نظر آیا اور انار کی جانب جو ہے وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہ زیادہ مستحق ہے، اسے کھلا دوں. اور پھر یہ واقعہ اور بھی ہے. پھر اس کے بعد ایک صحابی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں 9 انار آپ کے پاس کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے نہیں ہو سکتے. وہ حیران ہو جاتے ہیں کیا بات ہے ابھی 9؟ کہتے نہیں میں نے 1 دیا تھا اس کے بدلے میں 10. تو یہ توکل دیکھیے آپ، توکل اللہ، 10 ہونے چاہیے. انہوں نے ہنستے ہوئے جو ہے وہ 10واں جو چھپایا ہوا تھا کہنے لگے میں تو آپ سے ایک مزاحن جو ہے وہ یہ عمل کر رہا تھا، 10 انار پیش کیے. تو کتنے واقعات، ہم کسی ایک بھی واقعے کو اس کے کئی اینگل ہیں، کئی پہلو ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. ہم اب تک جس پہلو میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پریزنٹ کر رہے تھے وہ ایک بیٹی کا کردار تھا. آپ نے ایک بیوی کی حیثیت سے بھی پریزنٹ کر دیا اور وہاں آپ نے ایک ماں کا کردار بھی ادا کر دیا. کتنا خوبصورت اشکال ہے یہاں پر. ایک چیز جو میں کافی دیر سے اس کا جواب لینا چاہ رہا ہوں، اکثر مذہبی ذہنیت کے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی وراثت کا معاملہ ہو تب بھی عورت کو آدھا رکھا گیا ہے، مرد کو زیادہ رکھا گیا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. بے شک اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مرد کے لیے عورت کے 2 برابر حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، عورت کو 1 حصہ اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی تفصیل میں اور حقیقت میں عملی زندگی میں جا کر دیکھیں تو عورت کا حصہ ڈبل ہے. صحیح. کس طریقے سے کہ مرد کو عورت کا خرچہ اٹھانا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ماں ہو. عورت کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی فرض کر لیں اگر ہماری پوری دنیا کی دولت 3 ارب روپے ہو اگر، اور اس میں سے 2 ارب روپے مردوں کے اور 1 ارب روپے عورت کے ہوں، تو یعنی مرد اس اپنی دولت میں سے اپنے 2 ارب روپے میں سے بھی 1 ارب تو عورت پر ہی خرچ کر دیتا ہے. یعنی وہ 1 ارب بھی عورت کو ہو گیا اور جو اس کے پاس اپنا موجود تھا وہ 1 ارب زیادہ ہو گیا. تو یعنی عورت کا حصہ
ڈبل ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں اگر اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ عورت کے ذمہ اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لگائی, معاش کی ذمہ داری, نان و نفقے کی ذمہ داری, کسی طرح کی خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں, وہ اپنی وراثت کے مال کی مالک و مختار ہے. بہت خوبصورت. اور جو مرد ہے اس کے ذمہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورتوں کی ذمہ داری کو, چاہے وہ بیوی کسی بھی حیثیت میں, اس کی ذمہ داری کو پورا کرے. اولاد کی ذمہ داری جو ہے مرد کے اوپر لگائی گئی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے عورت کو کمتر سمجھتے ہوئے عورت کا حصہ کم قرار دیا ہے, بلکہ جو مرد کی ذمہ داری ہے اس کے عنوان سے اللہ نے اس کو دگنا حصہ دیا. اور عورت کو اگر دیکھا جائے تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو برتری مل رہی ہے, تو اس کو 2 گنا حصہ مل رہا ہے, اور مرد کا 1 گنا حصہ جو اس کے پاس ہے, جو اس کو اپنے لیے خرچ کرنا ہے. جہاں ذمہ داری بڑھ رہی ہے وہاں وسائل بڑھ رہے ہیں, اور جہاں ذمہ داری کم ہو رہی ہے وہاں وسائل کم ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کو زیادہ مل رہا ہے کیونکہ آپ تو شیئرنگ پہ آ گئے. بہت اچھی بات آپ نے کی. میں اس پہ اپنی ایک ذاتی طور سے فرمائش کروں گا. ہم ایک وقفہ بھی لیں گے, اس کے بعد یہاں ہمارا دسترخوان بھی ہوتا ہے. اسی دوران میں آپ سے کلام بھی سننے کا خواہش مند بھی ہوں. ساتھ ساتھ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ خواتین کو آپ پابند کرتے ہیں ایک خاص حصے میں, گھر میں ہے تو کچن تک رہیں, یہ غلط چیز ہے. آپ ان کو وہ مکمل حقوق دیں, اختیارات دیں, ان کے ساتھ ساتھ معاملات آگے بڑھتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ مثال دوں نہ دوں, بہت مشکل ہے معاشرے میں. بہرحال ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, ان کے یہاں جب بیٹوں کی شادی ہوئی, بیٹی کی شادی ہوئی, تو وہ مجھے ایک واقعہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ جی شادی ہو گئی, اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ آج ایک رات, شادی تو گزر گئی, یہ دن بھی آئے گا, ہم آرام کریں گے, کوئی بھی دروازہ دستک دے نہیں کھولیں گے, کچھ بھی ہو جائے. جی دروازے پہ دستک ہوتی ہے, پہلے آواز آتی کون ہے, تو جواب آیا جی ہم بیٹے کے سسرال, یعنی بیٹے کے والد ہیں, والدہ ہیں. تو جو وعدہ یہ ہوا تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا, آرام کریں گے, تھکن بہت ہے. کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی, تو معلوم ہوا جی اب کون ہے, تو معلوم ہوا کہ بیٹی کے جو باپ ہیں ان کے والدین آئے, یعنی لڑکے کے سسرال والے. تو بیٹی نے کہیں دروازہ کھولنا پڑے گا, اس نے کہا بھائی وعدہ ہوا تو کہیں کھولنا پڑے گا, والد محترم آئے. اب پہلے ہی سال بعد ان کی اولاد ہوئی, جب بیٹا ہوتا ہے تو خوشی سب کو ہوتی ہے, عام سی خوشی تھی. اگلے سال جب بیٹی ہوئی تو اس شخص نے پورے محلے کو مٹھائیاں کھلائیں. لوگوں نے پوچھا بھائی اب کیا خوشی ہے, کہنے لگا بیٹی ہوئی ہے جو میری دروازہ کھولے گی. سبحان اللہ, سبحان جب سب دروازے بند کر دیں گے تو بیٹی ایک بہت خاص پروردگار کی نعمت ہے, اسی لیے رحمت للعالمین کے گھر پہ یہ رحمت اور نعمت آ رہی ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان.